अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। अब तक की दोपहर की एक बड़ी खबर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने सक्खर में अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान दो टोके अल्फाज में कह दिया कि हम किसी से डरने वाले नहीं, अवाम का दिया गया मैंडेट पूरा करेंगे। यहाँ तक कह दिया कि दहशतगर्दों और धरने की सियासत करने वालों का एजेंडा एक जैसा ही है। नवाज शरीफ सख्त गर्मी में सक्खर जाकर अपोजिशन लीडर को मुखातब करके कहते रहे कि शाह साहब, हम आपके इलाके में पुल बना रहे हैं और आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन अपोजिशन TORs के मामले पर तकसीम होती हुई ज़रूर नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी मामलात को मेज़ पर बैठकर हल करना चाहती है, लेकिन PTI वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि अपोजिशन के TORs के एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो एक हकीकत है कि अगर अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है तो पीपल्स पार्टी और PTI को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर से वापस मुफाहमत की सियासत की जानिब लौट रही है? इसी पर आज बात करेंगे प्रोग्राम में। दोपहर की खबर में लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा उमर शीमा साहब, कराची से पार्टी के इमरान ज़फ़र लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उमर शीमा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, हमें तो नहीं लग रहा ये तमाम स्टेटमेंट सुन के कि पीपल्स पार्टी अब आपके साथ उस तरीके से चलेगी जितना एग्रेसिवली आप इसको परसू करना चाहते हैं? शुक्रिया आयशा। आप जानती हैं, पूरी कौम जानती है कि पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस इशू को सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली इसको परसू कर रही थी और इसके अंदर हमने माजी की गलतियों से भी कुछ सबक सीखा। लास्ट थिंग आपको याद है, ये कहा गया कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट से बाहर आइसोलेट होगी और सारी बाकी जमातें एक तरफ होगी। इस दफ़ा हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को जो है मुतहर्रिक करने की कोशिश की, बल्कि यहाँ तक कि हमने नून लीग के लोगों को भी कहा कि आप लोगों ने मियां नवाज शरीफ को जान नहीं देनी, ये आप लोगों ने कौम से वादे किए हैं कि बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आएगा। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उससे तो एक ही चीज़ बड़ी वाज़ह नज़र आ रही है कि मियाँ साहब ने फैसला कर लिया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए और वही माजी की तरह ढिठाई और जो है एक इंतहाई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका ख्याल है कि एक दफ़ा फिर ये सियासी शहीद बन जाएं और फिर से सूट केसेस लेके शायद कोई जहाज़ इनको जद्दा ले जाए। ऐसा नहीं होने वाला। और जहाँ तक अपोजिशन जमातों के हवाले से आपने कहा, बिल्कुल हमारी कोशिश है और हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहले तो ये कि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके जो है जवाब देना चाहिए था। डेविड कैमरॉन ने आपके सामने 6 साल की उसने अपनी सारी स्टेटमेंट हर चीज़ सामने ला के रखी। तो मियां नवाज शरीफ को क्या मसला है कि 1985 से लेके 2016 तक की सारे हकायक जो है कौम के सामने पार्लियामेंट के सामने लेके आए, वो जो काम करने वाला है, जिसका कहते हैं ना वो जंगल में आग लगी तो बंदर कभी एक साख के पे दूसरी तरफ, कभी प्राइम मिनिस्टर हजारा जा रहे हैं, कभी बनू जा रहे हैं, कभी सखर जा रहे हैं। वो बाबा सीधा पार्लियामेंट के अंदर आओ, इस्लामाबाद में रहते हो, वहाँ के कम से कम जवाब तो दो। बाकी जो इंक्वायरीज हैं, जो जुडिशल कमीशन का, वो तो मामला चलता रहेगा। इमरान ज़फ़र लगारी साहब, ये जो PM का खिताब था अभी कुछ देर पहले, ये आपने भी यकीनन सुना होगा और जो टोन थी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने शाह साहब को मुखातब किया, तो क्या रिएक्शन है इसका पीपल्स पार्टी का? इस पर क्या रिएक्शन है? क्या करना, हमें पता है प्राइम मिनिस्टर साहब बादशाह हैं, बादशाहों वाले अपना तर्ज रखते हैं और अगर उन्होंने कहा है सखर में अगर वो पुल देके कह रहे हैं कि पुल देके बहुत बड़ी बात कर ली है और मोटरवे देके बहुत बड़ी बात कर ली है, भाई अपोजिशन इस चीज़ पे तो कह रही है कि आप हमेशा वो काम कर रहे हो इस मुल्क में जिसमें सरिया लगता है, जिसमें लोहा चाहिए होता है। छोड़े, दूसरी चीज़ें भी हैं इस मुल्क में, एजुकेशन भी सुधरनी है, हेल्थ भी सुधरनी है, दहशतगर्दी भी के जो बड़े बड़े वाक़यात होने जा रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग है। आपके छोटू गैंग है पंजाब में जो पकड़े गए हैं, उसके अलावा दूसरे आपके सेफ हेवन्स हैं पंजाब में। आज जो मेरे ख्याल में मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ के साथ, उसको आप एक्सपेडाइट करें। अच्छा लगारी साहब, अभी जो स्टेटमेंट सामने आ रही है ना, जिस तरह खुर्शीद शाह साहब की भी स्टेटमेंट्स कुछ सामने आ रही हैं, उनसे ऐसा लगता है जैसे अब आप शायद वो मुफाहमत की सियासत की जानिब वापस जा रहे हैं, क्योंकि PTI का तो बिल्कुल अलग मौक़िफ़ है इस बारे में। नहीं आशा, देखें इस वक्त पूरी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं जो कि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं अपोजिशन को, वो सारी एक पेज पे हैं। जो TORs बनाए गए हैं वो पूरी अपोजिशन की एक पूरा ग्रैंड अपोजिशन की तरफ से बनाए गए हैं। हम क्या रहे हैं, आज एतजाज़ हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई हम कह रहे हैं कि आप एहतसाब, आपने खुद आके TV पे बोला है कि मैं अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का एहतसाब सबसे पहले शुरू करूँ। तो अब वो एहतसाब करें ना, और जो एहतसाब आप करने जा रहे हैं, जो आप अपने आप चले मैं गिल्टी, मैं गलत, ठीक है, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम या कोई इंक्वायरी रखे
تو اس کی ساری کے کمیشن آپ نے بنا دی، چلو بہت اچھی بات ہے، ہم نے لقائی صاحب کہا آپ آپ کی نے یہ چیف تمام جسٹس کو باتیں خط بھی کر بالکل لیا. صحیح ہیں، لیکن جو آپ کی جانب سے ایک بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے سامنے آ کر، اس کے لہجے میں تو بہت نرمی ہے. بھائی دیکھیں ہم کیا غصے میں بات کریں گیا؟ ٹی وی پہ ایک دوسرے کو لاتے گھسے ماریں گے؟ نہیں لاتے گھنسے نہ ماریں. عمران خان بھی تو بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہماری بات مانی گئی تو پھر آگے تحریک چلے گی. تو دیکھیں جب ڈیفینیٹلی جب یہ بات ٹی او آرز پہ نہیں بیٹھے گی، دیکھیں سیاست میں، جمہوریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یہی حسن ہوتا ہے کہ ہر چیز ڈائیلاگ کے ذریعے طے ہوتی ہے. لیڈر آف اپوزیشن نے لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کا پوری اپوزیشن اب انتظار کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا جواب کیا آنا ہے. 9 تاریخ اس پیر سے میرے خیال میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بھی شروع ہے، اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئے گی، اس میں بھی ساری جماعتیں ساری بیٹھیں گی. اور میرے خیال میں کہ ہمیں صرف وزیروں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے مسلم لیگ نون کے، اور ان کے اپنے وزراء یا اپنی جو ٹیم میاں صاحب کی ہے ان کو چاہیے کہ وہ میاں صاحب کو صلاح دیں. بھائی ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ چلے آپ نے کہا نا استعفیٰ، چلے استعفیٰ، اب تو ٹی او آرز آئے نا گرینڈ اپوزیشن کی طرف سے، آپ مان لیں یا تو آپ نہ مانیں، کسی تیسری پارٹی کو دے دیں، بھائی آپ کا وہ بنا لے ٹی او آر. یہ تو نہ آپ خود حکومت کیسے بنا سکتی ٹی او آر؟ میں اپنے اوپر انویسٹیگیشن خود اپنے افسر مقرر کروں. چلیں ٹھیک ہے، اس کا جواب طلال چودھری صاحب سے لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب یہ بتائے گا کہ دھرنوں کی سیاست کرنے والوں اور دہشت گردوں کو ایک ہی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا آج وزیر اعظم صاحب نے. مجھے یہ بتائیے کہ دھرنوں کی سیاست اگر اتنی ہی خراب ہے، اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، تو آپ اس نہج پہ معاملات پہنچاتے کیوں ہیں؟ جب دھرنا دیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے تب بھی ہم نے دیکھا کہ اس نہج پہ معاملات پہنچا دیے گئے کہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. تو آپ پہلے اس کا حل کیوں نہیں نکال لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب دھرنے کی بات ہوئی تھی ایک ہی ہمارا موقف تھا اس وقت، اور موقف یہ تھا کہ اس کسی بھی قسم کا ٹرمینل بن جائے، کسی بھی قسم کا کمیشن بن جائے یا انکوائری ہو، ہم اس کے سامنے جانے کو تیار ہیں، لیکن بلا وجہ کسی کی خواہش پر استعفیٰ نہیں دے سکتے. اس دفعہ بھی یہی معاملہ ہے. 3 اس کے پہلو ہے پاناما لیکس کے، ایک قانونی پہلو ہے، ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک اصولی پہلو ہے. ان تینوں پہلوؤں پر حکومت دوسروں سے بہتر ہے. یہ جو اپوزیشن آج ٹی او آر بنا رہی ہے، یہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہا کرتی تھی. ذرا قوم کو وہ یاد ہے کہ عمران خان زرداری کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور زرداری صاحب، بلاول صاحب عمران خان کے بارے میں کیا کہتے تھے، شیخ رشید پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا خیالات رکھتی تھی. آج یہ نواز شریف دشمنی میں سب کٹھے ہوئے ہیں، کسی تحقیقات کے لیے کٹھے نہیں ہوئے. تو اخلاقی لحاظ سے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے چور اور ڈاکو کہا کرتے تھے، وہ کس طرح اخلاقی لحاظ سے کسی دوسرے سے استعفیٰ مانگ سکتے ہیں. طلال صاحب لیکن ابھی تو ہمیں اپوزیشن تھوڑی ڈیوائیڈ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. آپ نے خورشید شاہ صاحب کے بیانات بھی سنے، عمران خان صاحب کے بھی سنے، دونوں میں کچھ تال میل ہے نہیں. ابھی خورشید شاہ صاحب کافی نرمی دکھا رہے ہیں جبکہ عمران خان صاحب کافی گرمی میں. دیکھیں یہ ایک 2018 کا ایک اتحاد بنے گا اسی پاناما لیکس کے. یہ تحقیقات نہیں چاہتے، یہ ایک اتحاد بنانا چاہتے ہیں جو نواز شریف کا مقابلہ کرے 2018 میں، کیونکہ یہ تمام پارٹیاں جانتی ہیں کہ اکیلے یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی. اور یہ پچھلے 3 سال سے بائی الیکشنز ہوں، کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو، گلگت کا الیکشن ہو، اسی طرح کوئی بھی یہ آپ کے بلدیاتی الیکشن ہو، تو اس میں ثابت ہوا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف کا مقابلہ کسی ایک پارٹی کا بس کی بات نہیں ہے. یہ اب اکٹھے ہو کر وہ لوگ جو ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہا کرتے تھے، آج چوری کے خلاف اکٹھے ہو کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی اتحاد بنائیں. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے، جب تک کوئی تحقیق نہیں ہوگی، جب تک کوئی انکوائری نہیں ہوگی، جب تک کوئی اس کا نتیجہ نہیں آئے گا، میاں نواز شریف ایک قدم کیا ایک ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور کیونکہ وہ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ اور اس وقت سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا جائے گا. آپ کا لائن عمل کیا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ اس قسم کا مزاج نہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 100 پیاز کھائیں گے پھر 100 ڈنڈوں پہ بھی آ جائیں گے. ان کے ذہن میں صرف ایک ہی پلان ہے. ایک بڑے سینئر جرنلسٹ جن کا ماضی میں آپ کے ادارے سے بھی تعلق تھا، انہوں نے آج ان کا گرینڈ جو پلان ہے نواز شریف کو وہ ایکسپوز کر دیا ہے، اور بالکل اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں کہ یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. یہ اب آہستہ آہستہ ہر اس ادارے کے ساتھ جو ہے انہوں نے لڑائی لڑنی ہے جو دہشت گردی کے خلاف ہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، جو کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے. انہوں نے بات کی کہ جی 3 پہلو
مجھے بتائیں اخلاقی طور کے اوپر جب پرائم منسٹر اگر پارلیمنٹ کے اندر آ کے جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر ہے وہاں پہ آ کے 2 ہفتے سے وہاں پہ لوگ پارلیمنٹ کے اندر آنے کو آ کے جواب دینے کو تیار نہیں ہیں، جب ان کے بچوں کے انٹرویو جو 4-5 جو پورے اہل خانہ کے انٹرویوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں جس طرح کے نام آئے کلیئر کٹ سامنے نظر آ گئے کہ صرف ٹیکس چوری اور سارا لوٹ مار کا پیسہ جو ہے باہر لے کے گئے، اور تیسرا جو اصولی طور پہ کہہ رہے ہیں انہی لوگوں نے گلے پھاڑ کے لوگوں کے ساتھ عوام سے وعدے کیے تھے کہ ہم قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، بلا امتیاز انتصاب کریں گے۔ اب ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ہر طرح کے الزامات ایک دوسرے پہ لگ رہے ہیں، لیکن جو اصل کام کرنے والا ہے جو ٹی او آرز کی بیسس کے پر جو اپوزیشن نے دیا ہے جو اسپیسیفکلی پاناما لیکس کے حوالے سے ہے اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کو آپ دیکھیں گی کہ انہوں نے صبح شام اسی قسم کا لہت و لال کرنا ہے، اسی قسم کے الزامات کی بوچھاڑ اور وہی تمہیں کی رٹ لگائے رکھیں گے، لیکن جو اصل کام کرنے والا اس طرف یہ نہیں آتے ہیں۔ اگر ان کو ٹی او آرز نہیں قبول تو کم از کم اپنے پرائم منسٹر سے کہیں نا، یہ طلال چودھری صاحب بتا دیں، پرائم منسٹر 2 ہفتے سے نہیں بتا سکے، یہ ان کے بڑے ایک مین اہم رکن ہے، ان سے پوچھیں، یہ بتا دیں کہ جو جائیدادیں میاں صاحب نے باہر بنائی ان کا منی ٹریل کیا ہے، ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، کس طرح سے وہ جائیدادیں بنی۔ طلال صاحب تو آج تک میرے حال روز ان کو میں ٹی وی پہ دیکھوں 10 گھنٹے ہی ٹی وی پہ آتے ہیں، ان 3 سوالوں کا جواب آج تک نہیں دے سکے۔ طلال صاحب آپ کامنٹ کریں گے اس پر؟ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کافی باتیں کی تھیں جو پوری نہیں ہو سکی اب تک۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جتنے بھی ذاتی معاملات ہیں شریف فیملی کے ہوں یا وہ اتفاق فیملی کے ہوں وہ خود اس بات کا جواب دیں گے، اور جواب دیں گے کسی فورم پر، وہ اب میڈیا کے سامنے یہاں رکھ دیا جائے۔ پارلیمنٹ فورم نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں ایک گزارش کر لینا، میں ان کی بات میں نہیں بولا۔ دیکھیں جن کو منی ٹریل کا نہیں پتا، جنہوں فائنینشیل ٹرانزیکشن کا نہیں پتا، جنہوں نے ساری عمر بزنس نہیں کیا، وہ یہاں نت نئے یہاں آ کے تبصرے کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ایسا ٹربونل، کوئی انکوائری، کوئی کمیشن ہو جہاں پہ کراس کویسچننگ بھی وہ حسن حسین ہو یا کوئی بھی ہو وہ فیس کریں، اور اس کے بعد انہیں ہم بتائیں کہ وہ نواز شریف جس کا باپ بھی ملک کا مالک تھا اور جو قیام پاکستان سے ملک کا مالک ہے، وہ اس نے پیسے کیسے اور کس طرح کمائے ہیں۔ لیکن ہم تو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ان سے، یہ کیوں ڈرتے ہیں کہ وہ ٹیکس چوروں کو یا قرضہ معاف کچوانے والوں کو کیوں بچاتے ہیں؟ کیوں ایک ٹی او آر، صرف ایک ٹی او آر کہ یہ قرضہ معافی کا ٹی او آر کیوں شامل نہیں کرتے؟ میرے آپ کے پاس فوٹیج پڑی ہیں، میں نے کہا تھا یہ چوری بچانے کے لیے اتحاد کر رہے ہیں، اور یہ ایسا ٹی او آر نہیں ڈالیں گے جس میں قرضہ معافی کے، کیونکہ شریفوں کے جتنے یہ شریف بنے پڑتے ہیں بڑے بڑے عہدے پہ ہیں، وہ کاف لیگ کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، ان کے پیٹ سے پردہ اٹھ جائے گا، ان کی شرافت لوگوں کو پتہ چل جائے گی کہ بڑی گاڑیاں اور جہاز کیسے چلا رہے ہیں، یہ قرضے کس طرح معاف ہوئے، کیوں یہ قرضہ معاف کروانے والے ٹی او آر سے دوڑتے ہیں؟ یہ سوال کا جواب دے دیں۔ چلیں کچھ آپ بھی مان لینا، عمر چیمہ صاحب اگر آپ اجازت دیں بھی مان لینا، لگائی صاحب سے میں اگر آپ اجازت دیں میں صرف کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات انہوں نے کی کہ جناب ہم احتساب نہیں چاہتے، مجھے ایک بات ہے 2008 سے یہ جمہوریت بحال ہو چکی ہے اور یہ دونوں جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں، آج ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے بھی جو خبر چلی جب وہ کرپشن لوٹ مار وہ جو اربوں روپے کی جو لوٹ مار ہو رہی تھی، جب ہم میاں صاحب کا کہتے تھے کہ میاں صاحب یہ کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہوں تو یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب قوم اچھی طرح جان چکی ہے کہ چوری اور لوٹ مار کے اوپر مکمکہ کس کا ہے، اور کب ہم نے آپ کو روکا ہے کہ آپ جو ہے ایف بی آر، نیب اور ایف آئی اے جیسے اداروں کو جو آپ انڈیپینڈنٹ نہ کریں؟ آپ کے سامنے آج وہ بالکل لنگڑے لولے ادارے بن کے رہ گئے، ورنہ پاناما لیکس کے بعد ایک بھی ایکشن کسی کا انویسٹیگیشن نہیں سٹارٹ لے سکے۔ میں ادھر رسپونڈ کروں گا عائشہ، میں ادھر رسپونڈ کروں گا۔ جو میں پہلی بات یار تو مجھے آپ کو اپنا جواب تو سن لو، جو آپ نے میرے اوپر سوال ڈالا ہے اس کا جواب تو سن لو۔ دیکھیں عائشہ بھی جو چیمہ صاحب نے بات کی، ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی ڈاکٹر عاصم کی، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے پہلے دن سے، ٹھیک ہے، یہ مان نہیں رہے۔ اب ڈاکٹر عاصم کی جو کرپشن نکلی ہے وہ بل گیٹ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ خدا کا کچھ خوف کرے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عاصم پہ پہلے الزام لگا دہشت گردی کا، بھائی اس میں بڑی مشکل سے کہا نہیں ہے دہشت گردی ہے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرپشن کی ہے۔ بھائی آپ ایک اسپتال کے مالک ہو، وہاں پہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، آپ کے لیڈر نے نہیں بری ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اب تو کرپشن کے الزامات جا رہے ہیں نا ان کے اوپر۔
آپ کون کون سے الزامات لگا رہے ہو؟ آپ ایک ملک میں ایک احتساب کا نظام کیوں نہیں بناتے ہو جو ہر چیز سے سب چیز سے بالا تر ہو، جو سیاستدانوں سے بالا تر ہو؟ بات کرنی تھی عمران صاحب لغاری صاحب، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے یہاں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر کے حوالے سے ہی بات کریں گے جن پر آج فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ 462 ارب روپے کی کرپشن کا یہ کیس اگر یہ ثابت ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہوگا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہو گیا سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی رفیق اور سابق وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم پر کرپشن کیس میں 462 ارب روپے کی خود بخود پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسے سیاسی انتقام قرار دیا ہے اور خود ڈاکٹر عاصم نے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ اسی کیس پر جیو نیوز کے نمائندے علی عمران سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں۔ جی علی، ابھی تک کیا اپڈیٹس آئی ہیں آپ تک؟ جی، فرد جرم یقیناً عائد ہوئی ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہیں 5 پیجز پر مشتمل، اس میں سے جو کورٹ ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ڈیٹیلز دی گئی ہیں وہ ان کے اسپتال کی، جس زمین پہ ان کا اسپتال بنا اور ٹرسٹ کے طور پہ اسے بنایا گیا لیکن کمرشلی جو ہے وہ اسے چلایا گیا، تو ان ڈیٹیلز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسی لیے قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ نیب نے جو 400 ارب روپے سے زائد کا کیس ان کے اوپر بنایا ہے اس میں سے وہ جو مضبوط جو انہیں شواہد ملے ہیں وہ زیادہ اسپتال کے بارے میں ہیں اور جو سوئی سدرن گیس کے ٹھیکے اور دیگر جو تفصیلات ہیں ان کا ذکر بہت کم دیکھا گیا ہے اور یہ بھی کافی بیگ بظاہر صورتحال نظر آتی ہے انرجی ایکسپرٹس کے نزدیک کہ گیس کی مصنوعی قلت ثابت کر کے قیمتیں فرٹیلائزر کی بڑھا دی جائیں، وہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ نظر نہیں آتا کہ جو کہ ان کے کرپشن کو ایک سال کے دوران 2012 سے 13 467 ارب روپے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن وہ 1.25 ارب روپے کما رہے تھے، لیکن اس وقت کسی بھی میڈیا نے اس کو رپورٹ بھی نہیں کیا، تو لہٰذا کچھ ویکنس بھی ان کیسز میں لگ رہی ہیں، کچھ ازمپشنز اور کچھ کیلکولیشنز جو کہ بہت بڑی نظر آ رہی ہیں اور اس پہ وقتاً فوقتاً ماہرین اور صحافی سینئر جو ہے وہ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی عمران اپڈیٹس کے لیے۔ لغاری صاحب، آپ کی طرف میں سب سے پہلے آنا چاہوں گی، اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور کرپشن ثابت ہونے کی طرف جاتے ہیں تو پیپلز اس کیس کو کس طریقے سے لے گی؟ ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گی، یہاں پر آپ اون کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور قصوروار کو سزا ملنی چاہیے؟ عائشہ، پہلی بات تو یہ جو میں نے پہلے بات بولی اس کے آدھے سے زیادہ آپ کو ڈیفائن کر دیا آپ کے اپنے رپورٹر نے، کہ رپورٹر کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک دن میں 1.25 ارب کی کرپشن کون کر سکتا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک وفاقی وزیر۔ دیکھیں، جب سے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ پچھلے 5 سال نا، چاہے یہ ہو اپنا نیب ہو یا ایف آئی اے ہو، وہ تو ہاتھ دھو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کے خلاف پڑا ہوا ہے۔ اس میں چاہے چودھری نثار کا کوئی منطق ہے یا وفاقی حکومت کا کوئی منطق ہے، گڈ بوائے بیڈ بوائے کی کوئی گیم کھیل رہے ہیں، جبکہ ہم احتساب ہم تو بھگت رہے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم پچھلے 6 مہینے 8 مہینے سے کیا سیاست ہو رہی ہے؟ یہ پولیٹیکل یہ سیاست ہو رہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تاکہ میاں نواز شریف کا ساتھ دیں، ہم نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب نے کراچی اسٹاک ایکسچینج کریش میں اپنے کردار کو خود تسلیم کیا ہے، دوسری طرف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک معصوم خرگوش ہیں جو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بھائی ڈاکٹر، آپ کسی کے اوپر بھی گن رکھو گے وہ تو سب کچھ بول دے گا۔ جو شوکت عزیز مشرف کے دور میں اسٹاک ایکسچینج میں اربوں نہیں دیکھیں جو بھائی وہ گن پوائنٹ پہ آپ میرے اوپر رکھا لو، میں آپ کے اوپر رکھ لوں، ہر کوئی مانے گا، ہر کسی کو اپنی زندگی پیاری ہے۔ شوکت عزیز نے جو مشرف کے دور میں اسٹاک ایکسچینج کرش کی تھی وہ کیس تو کسی کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس وفاقی حکومت کو نظر نہیں آ رہا، وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا، وہ ایف آئی اے کو نظر نہیں آ رہا، ڈال کے اس طریقے سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عائشہ یہی تو عائشہ میں لیٹ می کمپلیٹ میں یہ بات بتاؤں نا کہ نیب کے احتساب کا جو نواز شریف نے اپنا بل نکالا تھا احتساب کا عمل، وہ ابھی تک کنٹینیو ہوا ہے مشرف کے دور تک۔ ابھی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنس ہے کہ احتساب کا کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جو پاکستان میں ہر شخص کا احتساب کر سکے، جو سیاست سے بالا تر ہو، جو اداروں سے بالا تر ہو۔ لیکن یہ حکومت تو ہماری اس وقت بھی نہیں سنتی تھی، ہم کہتے تھے تو کہتے نہیں یار یہ تو تم لوگ اس لیے کہہ رہے ہو تاکہ آپ لوگوں کے کیسز ہے۔ بھائی یہ ہر کسی کا بنیادی پاکستانی کا حق ہے، جس پہ الزام لگتا ہے صرف الزام لگنے سے وہ جیل میں نہیں جا سکتا جب تک پروف نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی سیاسی شخص پہ اگر الزام رکھتا ہے پہلے وہ جیل میں جاتا ہے، وہ جیل بھگتتا ہے، پھر پروف ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے۔
تو یہ ایک عجیب احتساب کا نظام بنا ہوا ہے، ایک سیاسی جماعت کے لیے ایک احتساب، دوسری کے لیے دوسرا احتساب، تیسری کے لیے تیسرا احتساب. یہ ہمیں منطق اس حکومت کا سمجھ نہیں آیا. تو آپ لوگ کیا اسی وجہ سے حکومت سے ناراض ہیں کیونکہ اس معاملے پر بھی کوئی آپ کا ساتھ نہیں بھائی، ہم حکومت سے ناراض نہیں ہیں، ہم اصول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے آ کے ٹی وی پہ بولا الحمدللہ یہ ہماری آف شور کمپنیاں ہیں، الحمدللہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. ہم اس الحمدللہ اس رب کا شکر کرے آپ نے کیا اور آپ نے مہربانی کی رب کی. اب اس رب کی مہربانی کی بنا پر کائنڈلی جو میرٹ پہ آپ لوگ انکوائری کریں، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، لغاری صاحب ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اپنا سٹانس کلیئر کر لیں، کیونکہ بلاول صاحب کچھ اور کہتے ہیں اور خورشید شاہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں. وہ تو کیٹیگوریکلی استعفے کی بات کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم لڑائی کے موڈ میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. عمر چیمہ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس ساری صورتحال کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اسی وجہ سے ہم تو کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب اور ایف آئی اے اور عدلیہ جیسے ادارے جو ہیں یہ ٹوٹلی جو ہے بااختیار اور انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ ایک بلا امتیاز جو ہے احتساب کر سکیں. ابھی جو گفتگو لغاری صاحب نے کی یہ وہ چیزیں جو پچھلی دو بڑی جماعتیں جو ہیں پچھلے 80-90 کی دہائی سے یہ سلسلہ جاری ہے. ایک حکومت میں آتا ہے وہ اداروں کو جو ہے عدلیہ کو، نیب کو، ایف آئی اے کو مخالفین کے خلاف کیسز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے طور پہ استعمال کرتا رہے. آج اگر پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ زرداری صاحب 8-9 سال جیل میں رہے اور انصاف نہیں ملا، اس لیے نہیں ملا بیکاز جوڈیشل جو ریفارمز کرنے کی ضرورت تھی، جہاں پہ جوڈیشری کے اندر جب 99% ہینڈ پہ ججز بیٹھے ہوں گے، جو حکومت میں آئے گا وہ دوسرے کے خلاف جو ہے ان کو پھینٹا لگوانے کے لیے استعمال کرتا رہا. اب جو کام کرنے والا تھا 2008 پہلے 5 سال یہ لغاری صاحب کی حکومت بھی رہ کے گئی ہے. تو اگر یہ ادارے اگر ان کو انڈیپینڈنٹ کر لیتے، ان کو ڈی پولیٹیسائز کر لیتے، آج ہر کوئی جو ہے وہ قانون اور آئین کے ماتحت ہوتا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہ ہوتا. اور یہ ادارے جو ہے اب آپ کے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. کچھ عرصہ پہلے ہم سن رہے تھے کہ نیب اور رینجرز بڑے ایکٹیو اگریسو نظر آ رہے تھے ہمیں سندھ کے اندر. وہ جیسے ہی بڑے بڑے مگر مچھوں کے نام آئے پاناما لیکس کے اندر ان ساروں کو سانپ سونگ گیا. تو یہ وہ میرے خیال میں لغاری صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے چوروں کو جو ہے بالکل ان کا گلا دبایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو بڑے بڑے چور ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے اور اسمبلیوں کے اندر شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے بریک کا یہاں پر وقت ہے. واپس جب آؤں ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ڈیو تھا طلال چودھری صاحب کا پوائنٹ آف ویو. طلال چودھری صاحب، یہ خیال پایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم ایان علی کیس اور کراچی آپریشن پر کوئی خاص حمایت نہیں ملی پیپلز پارٹی کو. آپ کی یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی. اب جب پیپلز پارٹی کا موقف تھوڑا نرمی اختیار کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر عاصم کے کیس پر وفاقی حکومت کی کیا حکمت عملی ہونے والی ہے؟ آپ واقعی اس کو صحیح طریقے سے آگے پرسو کریں گے یا پھر یہ کیس بھی مفاہمت کی سیاست کی نظر ہونے والا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ وفاقی حکومت ڈائریکٹلی اس کی رسپانسبل نہیں ہے. وہ نیب کے انہیں گرفتار کیا اور نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہم کبھی بھی اس طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ آج سندھ میں کراچی آپریشن اس لیے کامیاب ہے کہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. آج ضرب عزم اس لیے کامیاب ہے کہ یہ حکومت کی ایک پولیٹیکل ول تھی. ہماری کرپشن کے خلاف ہو، ٹیررزم کے خلاف ہو، ایک پولیٹیکل ول ہے جس کے نتائج نظر آ رہے ہیں. اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے تو دنیا میں کہتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی کمی ہوئی ہے. اگر کوئی انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹر، تو دنیا مانتی ہے. آج الحمدللہ پاکستان دنیا کے 5واں وہ ملک ہے جس کی گروتھ ریٹ جو ہے 5ویں نمبر پہ دنیا میں، اور اسلامی طور پہ پہلا ملک ہے. اگر آج پاور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو رہے ہیں، آج سیپک پر کام کا آغاز ہو رہا ہے، اگر آج کرپشن میں کمی ہوئی ہے، اگر آج پاکستان میں روزگار میں اضافہ ہوا ہے، تو اسی وجہ سے کئی لوگوں کو نواز شریف برا لگتا ہے. اور برا اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان جب آگے بڑھتا ہے تو کئی لوگوں کو یہ پاکستان آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اور اس وجہ سے پھر نواز شریف جو ہے کبھی اس کا استعفیٰ مانگا جاتا ہے، کبھی اس کے آگے دھرنا دیا جاتا ہے، اور کبھی اس کے آگے کچھ اور کیا جاتا ہے. مگر یہ ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ نہ یہ سفر رکے گا ترقی کا، نہ یہ عزم رکے گا. کراچی کا امن بھی ہوگا، ضرب عزم بھی کامیاب ہوگی، سی پیک بھی بنے گا اور پاور پروجیکٹ بھی مکمل ہوں گے. یہ کوئی دھرنا دیں، تماشا کریں، یہ کچھ بھی کریں، یہ صرف پیٹتے رہیں گے. ہم پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوپہر کی خبر کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. حافظ.